न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, बहावल नगर से पहले जो साहिवाल है, हम लोग साहिवाल के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 18 साल पुरानी बात है। हम लोगों का जो इलाका था, हम लोगों के बिल्कुल इस जगह पर हम लोगों के घर थे, वो पूरा इलाका ऐसा बना हुआ था कि हम लोगों के घरों के आगे से ट्रेन गुजरा करती थी। इस तरह की वहां पर लोकेशन थी घरों की। वहां पर इस स्टाइल में घर थे, यानी रेल की जो पटरी है बिल्कुल हम लोगों के घरों के आगे से गुजरती थी। ज्यादा से ज्यादा भी 6 से 7 कदमों का रास्ता था जहां से रेल की पटरी गुजरा करती थी। हम लोगों का घर बिल्कुल कोने वाला था। उसके आगे बहुत घने दरख्तों का सिलसिला था। गर्मियों की दोपहर थी। हम लोग छत पर सो रहे थे। रात 2 बजे वाला टाइम ट्रेन का जब गुजरा तो मेरी आंख खुल गई। ट्रेन का इतना शोर था। ट्रेन दूर से गुजरती है तो उसका इतना शोर और आवाज होती है। फिर ये तो हम लोगों के घरों के आगे से गुजरती थी। जो ही ट्रेन गुजर कर दूर चली गई, मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन करवट पर करवट बदल रहा था क्योंकि आंख खुल गई थी और नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं उठकर चहलकदमी करने लग गया। मैंने ठंडा पानी भी पिया और चलता चलता घर की दीवार पर आकर खड़ा हो गया, जो बाहर देखने वाली जैसे मुंडेर होती है वहां पर आकर खड़ा हो गया। तभी एकदम से रेल की पटरी पर मेरी नजर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ, हम लोगों के घर से थोड़ा ही दूर जहाँ पर दरख्तों का सिलसिला था, वहां पर कोई खड़ा हुआ था। जिस तरह से कोई वजूद था, मुझे लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा, उसने ट्रेन में चढ़ना होगा तो वो लेट हो गया है। मैं उसे गौर से देखने लग गया। इतने में वो जो कोई भी था चलता चलता थोड़ा सा रोशनी में आकर खड़ा हो गया। देखने में वो एक औरत लग रही थी। उसने बहुत लंबा सा लिबास पहना हुआ था और सर के ऊपर चादर ली हुई थी। दूर से उसके कपड़े सफेद रंग के ही लग रहे थे। थोड़ी ही देर गुजरी, वो चलती चलती ट्रेन की पटरी पर आ गई। पटरी के दरमियान आकर बैठकर उसने रोना शुरू कर दिया। वो इतने भयानक अंदाज में रो रही थी कि मेरे खौफ से जैसे मेरा जिस्म कांपने लग गया कि ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर बैठी रो रही है। पहले मैंने सोचा कि जाकर पूछता हूँ, देखता हूँ कौन है कौन नहीं। फिर मेरी छठी हिस्से कहा कि नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। इतनी रात को अकेले में सिर्फ और सिर्फ जन्नात, भूत प्रेत और ऐसे ही मखलूकात अपना आप जाहिर करते हैं। मैं उससे पीछे हट गया और आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जिस तरह से मेरी चारपाई 1 से 2 बार हिली है। मैं डर गया कि कोई जलसला तो नहीं आ गया। उठकर बैठ गया। फिर गौर करने लगा कि आसपास तो कोई भी नहीं जागा। अगर जलसला आता तो सब जाग जाते। तभी एकदम से हम लोगों की जो मुंडेर थी, उस तरफ से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बहुत ज्यादा ठंडी हवा का झोंका आया है। यक ठंडी हवा थी। एकदम से मेरा रुख उस तरफ हुआ तो मैं क्या देखता हूँ, बहुत ही कदावर वो औरत जो थी वो बहुत ज्यादा कदावर हो गई थी। उसका कद दरख्तों तक जा रहा था और वो इस तरह से अपने मुंह से, जिस तरह से वो फूंक निकाल रही थी या पता नहीं वो क्या कर रही थी, अपने मुंह से कुछ निकाल रही थी। बड़ी तेज हवा से उसके मुंह से निकल रही थी और वो दरख्तों को क्रॉस करती हुई दरख्तों के आर पार हो गई। इतना कुछ देखने के बाद मेरा तो जिस्म यूं हो गया कि जिस तरह से मेरे जिस्म के ऊपर कोई सख्ता सा हो गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया। उसी लम्हे मेरी चारपाई के ऊपर एक बहुत भारी काले रंग की बिल्ली ने छलांग लगाई। दूर दीवार से वो मेरी चारपाई के ऊपर आई और उस बिल्ली ने आकर मेरे हाथ पर हमला किया और बकायदा मेरे हाथ के ऊपर उसने बहुत जोर से काटा भी। मेरी जिंदगी का पहला मंजर था ऐसा। मैंने उस बिल्ली से अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसको दूर फेंका
میری آنکھوں کے سامنے وہ بلی دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرائی اور دیوار میں غائب ہو گئی۔ میں نیچے بھاگا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں 3 سیڑھیاں نیچے اترا تھا۔ گھر کے سب لوگ جو تھے وہ صحن میں سو رہے تھے۔ میری ایسی حالت دیکھ کر ایک دم سے میں نے نیچے جا کر شور مچا دیا کہ وہ مجھے مار دے گی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ سب جا کے گھر والوں کو لگا کہ شاید کوئی چور وغیرہ آ گیا تو میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ کبھی میں اس کمرے میں بھاگ رہا تھا، کبھی میں اس کمرے میں بھاگ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ابو نے پکڑا، امی نے پکڑا، بہن بھائیوں نے پکڑا، بٹھایا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہاتھ کے اوپر سے خون نکل رہا تھا۔ ابھی خون دیکھ کر ڈر گئی اور ابھی یہ کہنے لگی یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں نے امی سے یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر بلی نے کاٹا ہے۔ ابھی بڑی حیران کہ بلی نے کیسے کاٹا ہے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ باہر پٹری پر میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا، وہ پٹری پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس عورت کا قد درختوں جتنا ہو گیا اور وہ اپنے منہ سے جیسے ہوا نکال رہی تھی اور اتنی تیز وہ ہوا تھی کہ درخت بھی ہل رہے تھے اور وہ انہیں درختوں میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بلی نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اسی وقت امی نے میرا ہاتھ وغیرہ دھلوایا، اوپر پٹی باندھ دی، تب بھی خون نکل رہا تھا اور دانتوں کے نشان نہیں تھے۔ نشان ایسا تھا جس طرح سے بڑی شارپ کوئی بلیڈ یا کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ پر لگی ہے۔ کاٹنے سے دونوں طرف نشان ہوتے ہیں کاٹنے کے، وہ صرف ایک لائن تھی۔ میرے ہاتھ میں پورے بازو میں بہت درد ہو رہا تھا۔ امی نے مجھے کہا سونے کی کوشش کرو۔ بڑی مشکل سے میں نیچے والے کمرے میں لٹا، میری آنکھ لگی، میں سو گیا۔ آنکھ لگی تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ٹرین کی پٹری ہے، اس ٹرین کے اوپر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور میں اس کو ویسے ہی چھت سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ عورت اتنی خوفناک ہے، اس کی زبان جیسے سانپ کی طرح ہے، اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے سرخ رنگ کی، اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکل رہے ہیں اور اس کے بال ہوا میں یوں اڑے ہیں جیسے بڑی تیز ہوا چلتی ہے۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور وہ میری گردن کو پکڑ لیتی ہے۔ جو ہی میں نے یہ ڈراؤنا خواب دیکھا، میری خوف سے آنکھ کھل گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کے دروازے میں کوئی کھڑا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ پوچھنے کی دیر تھی، کوئی برآمدے کی طرف ہٹ گیا۔ میں اٹھ کر باہر آیا، بھاگا، دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ صحن میں سب گھر والے سو رہے تھے اور پنکھے بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے امی کو جا کر جگایا اور امی سے یہ کہا کہ امی مجھے وہ مخلوق بار بار ڈرا رہی ہے۔ ابھی وہ میرے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی، میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ امی بڑی پریشان ہو گئی۔ امی نے کہا کہ تم چارپائی ادھر ہمارے درمیان بچھا لو۔ امی نے اپنی چارپائی دوسری طرف کی۔ ہم لوگوں کا صحن کافی کھلا تھا۔ چارپائی بچھائی میں وہیں پر سو گیا۔ صبح جب میں جاگا مجھے بہت سا بخار تھا خوف سے۔ گھر والوں نے اوپر جا کر دیکھا، کہیں کوئی بلی نہیں تھی، کہیں کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کے اوپر سے پٹی کھول کر دیکھی تو وہ جو رات کو جہاں سے خون بہ رہا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر تو جیسے کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ بڑا عجیب یہ منظر تھا۔ میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امی نے کہا کہ چھت کے اوپر اکیلا سونا چھوڑ دو، بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات، جنات آدھی رات کے وقت انسانوں کو ڈراتے ہیں، کوشش کرو کہ ایسے اکیلے مت سویا کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سارا دن گھر میں گزر گیا۔ میں بہت زیادہ بور ہو گیا۔ میں ایک ورک شاپ پر کام کیا کرتا تھا۔ میں نے بھی سیکھا میں ورک شاپ پر چکر لگا کر تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ورک شاپ پر گیا، وہاں پر میرے ساتھ جو لڑکے کام کرتے تھے ان سے بات چیت ہوئی، گپ شپ کی، ان کو رات والا ماجرا بتایا۔ ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ وہ جو ٹرین کی پٹری ہے وہ آسیب زدہ ہے، جہاں سے درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے اکثر اس طرح کی خیر بری مخلوقات، جنات ہم نے بھی کئی بار دیکھے ہیں۔ ان کا گھر بھی اسی سائڈ پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی رات کو میں گھر واپس آتا ہوں، ٹرین کے پٹری کے اس مخصوص حصے کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے کبھی بچے آوازیں دیتے ہیں، تو کبھی کوئی بوڑھی عورت، تو کبھی کوئی مرد آواز دیتا ہے۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے ساتھ معمول بن گیا۔ ایک دفعہ میں درختوں کے قریب سے گزر رہا تھا، مجھے کسی نے پتھر مارا اور میرا نام لیا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میں ڈر گیا اور وہ وہیں پر غائب ہو گئی۔ رات کے وقت اکیلے چھت پر مت سویا کرو، بہت زیادہ بھیانک حصہ ہے اور تم لوگوں کا تو گھر بھی کونے والا ہے جس کے آگے وہ درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ میں ڈرنے لگ گیا اور میں نے یہ کہا کہ میں اب چھت پر نہیں سوؤں گا۔
لڑکوں کے ساتھ بات چیت میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مغرب بھی ہو گئی اور رات بھی۔ میں نے کہا کہ میں اب گھر واپس جاتا ہوں۔ استاد جو تھا ورک شاپ والا، وہ بہت اچھا تھا، وہ بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی پھر آ جانا، تم 1-2 دن کی چھٹی کر لو۔ میں نے کہا نہیں، میں گھر میں بور ہو جاتا ہوں، میں کل آ جاؤں گا۔ میں ورک شاپ سے نکلا، گھر واپس آ رہا تھا، میں پیدل ہی گیا تھا، ورک شاپ بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ جیسے میں واپس آ رہا تھا، انہیں درختوں کے سلسلے والی سائڈ سے مجھے گھر آنا تھا۔ میں وہاں سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے باقاعدہ کوئی لڑکی ہے اور وہ ہنس رہی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، درختوں کے پاس وہی رات والی عورت کھڑی تھی، وہی قد کاٹ جو پہلے میں نے پٹری کی طرف آتے دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا، وہ پھر سے ہنسنے لگ گئی۔ اتنے میں اس سے بھی 6-7 قدم دور تھا، لیکن وہ بالکل میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس میں میرے میں فاصلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے قدم تیز کیے، میں گھر کے دروازے پر آیا تو وہ بالکل میرے پیچھے تھی۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے دروازہ کھولا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اندر آیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے امی کو بھی یہ بات بتائی۔ امی نے کہا کہ تمہیں کسی صاحب علم کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ مخلوق تمہارے پیچھے لگ گئی ہے، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ گھر تک آئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا تم پر بسیرا ہو جائے اور پھر وہ تمہیں تکلیف دے۔ میں بہت ڈر گیا۔ ابو نے کہا کہ ان کے ایک دوست تھے، وہ عملیات جانتے تھے، ان کے پاس۔ ابو نے کہا کہ صبح ان کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا۔ رات بھر میں ڈر کے گزاری میں نے، رات بھر میں ڈرتا رہا۔ مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہے، کوئی موجود ہے آس پاس۔ قدموں کی آواز آتی تھی، دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ میرے سائڈ ٹیبل پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، وہ ساری چیزیں باقاعدہ کسی نے ہاتھ مار کر نیچے پھینک دی۔ میں بہت ڈر گیا، وہ مجھے اکیلا سونے نہیں دیتی تھی، اتنا تنگ کرتی تھی۔ میں پھر باہر جا کر گھر والوں کے ساتھ سونے لگا۔ آدھی رات ہوئی تو مجھے ایسا لگا میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھ سکوں۔ رات بھر وہ میرے بالوں میں جیسے ہاتھ پھیرتی رہی، اتنا میں خوف زدہ تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو جو بھی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا وہ غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ صبح ہوئی تو 10 بجے ابو مجھے لے کر اپنے اس دوست کی طرف چلے گئے، وہ بھی ہم لوگوں کے علاقے میں تھوڑا آگے ہی رہتے تھے۔ ان کے پاس جب گئے، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، مجھے دم کیا ہوا پانی پلایا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ تمہارے پیچھے وہاں پر وہ جو مخلوق اس رات ظاہر ہوئی تھی، اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا، تمہاری خوشبو پر وہ تمہارے پیچھے آ گئی اور تم پر عاشق ہو گئی ہے۔ وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے، اتنی آسانی سے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تمہیں 41 دن کے لیے اس علاقے سے اور اس گھر سے دور جانا ہوگا اور یہ حفاظت کا تعویذ گلے میں پہننا ہوگا۔ بھول کر بھی 41 دن سے پہلے اس علاقے میں واپس مت آنا، ورنہ وہ تمہارے جسم پر اگر ایک دفعہ حاوی ہو گئی تو پھر تمہارا کوئی بھی علاج نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ ایک اتنی بھیانک چڑیل ہے کہ اگر اس کا بسیرا کسی انسان پر ہو جائے تو اسے چھوڑتی نہیں ہے کبھی بھی۔ جب 41 دن تم اس سے دور رہو گے، 41 دن وہ تمہارے گھر کے چکر کاٹے گی۔ یہ تعویذ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے وہ تمہاری خوشبو محسوس نہیں کر سکے گی۔ تم جس جگہ پر بھی ہوگے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ 41 دن میں اگر یہ تعویذ 41 سیکنڈ کے لیے بھی تم نے اپنے سے دور کیا تو وہاں پر فوراً حاضر ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں گھر واپس آ گیا۔ تعویذ جب میں نے پہنا، میرا جسم بہت بھاری ہو گیا، مجھے ایسا لگتا میرا سر پھٹ جائے گا۔ بارہا میرا دل کیا کہ میں تعویذ اتار دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں۔ میرے بڑے ماموں تھے، وہ رہتے تھے ہارون آباد میں، ان سے بات کی، امی نے ساری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ میں ہارون آباد چلا گیا۔ 41 دن تو کیا، میں وہاں پر پورے 2 ماہ رہ کر آیا۔ امی کہتی ہیں جب 2 ماہ تم گھر پر نہیں تھے، میری ان سے بات وغیرہ ہو جاتی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں پر ہم لوگوں کے گھر میں رات بھر چھت کے اوپر سے جیسے کوئی اینٹیں پھینکتا تھا، کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، کبھی کوئی آدھی آدھی رات کو دروازے کھٹکھٹاتا تھا، کبھی تمہارے ہی کمرے سے تمہیں کوئی پکارتا تھا، یہاں تک کہ ہم نے خود سیڑھیوں سے اتر کر تمہارے کمرے میں کسی عورت کو جاتے بھی دیکھا تھا۔ 2 ماہ کے بعد ابو نے میری نامل صاحب سے بات کروائی،
انہوں نے میرے سے پوچھا کہ تمہارے 2 ماہ وہاں پر کیسے گزرے۔ الحمدللہ 2 ماہ میں مجھے کوئی بھی ایسا ڈراؤنا خواب نہیں آیا اور نہ ہی اس مخلوق کی موجودگی ظاہر ہوئی۔ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور ان 2 ماہ میں قرآن پاک بے تحاشا پڑھا۔ قرآن پاک میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم بلا جھجک واپس آ سکتے ہو۔ 2 ماہ کے بعد میں واپس اپنے گھر آیا۔ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد وہ مخلوق مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ اگر میں حفاظت نہ کرتا، 5 وقت کی نماز قرآن پاک نہ پڑھتا، تو پتہ نہیں وہ مخلوق میرا کیا حال کرتی، کیونکہ اس عامل نے یہ کہا تھا کہ جنات غیر میری مخلوقات ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں جو نماز قرآن پاک سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نماز اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ یہ مخلوقات آپ پر کبھی بھی حاوی نہ ہو سکیں۔ پہلے میں کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہر وقت ورک شاپ پر جو رہتا تھا، ہماری ورک شاپ کے قریب ہی مسجد تھی، لیکن کبھی بھی نہیں جاتا تھا نماز پڑھنے۔ اس حادثے کے بعد اللہ نے مجھے ایسا راہ راست پر لگایا کہ میں ورک شاپ پر کام کے دوران بھی نماز کے وقت فوراً مسجد چلا جایا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج 18 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ آج بھی وہ پٹری وہیں پر موجود ہے، آج بھی وہ درخت وہیں پر موجود ہے، لیکن کبھی بھی مجھے وہ مخلوق نظر نہیں آئی۔ علاقے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے وہاں پر مختلف روپ میں جنات کو دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طارق آپ کا۔ جیسے بعض اوقات جنات ایسے انسان پر بھی حاوی ہوتے ہیں جو اکیلے سو رہے ہوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اکیلے زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی رات کو اکیلے سونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ جابس کرتے ہیں تو ان کو اکیلے رہنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ پورے گھر میں گھر والے افراد کے ساتھ رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا کریں، اور اکیلے اگر سونا بھی ہو تو اپنی حفاظت کے لیے اپنے کمرے میں قرآن پاک ضرور رکھا کریں کہ جنات غیر مرئی مخلوقات حاوی نہ ہو سکے۔ باوضو ہو کر سویا کریں اور آیت کرسی پڑھ کر سویا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinway57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، گرمی بہت زیادہ ہے، اپنا اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اپنی گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام ضرور کریں، ساتھ دانہ یا کوئی روٹی وغیرہ کی پیس بھی ڈال دیا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔